अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 26 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग को खत लिखा है और उन्हें फेसबुक पर मुतनाज़ा गुस्ताखाना मवाद हटाने का हुक्म दिया है, मुतालबा किया है कि जिस तरह से होलोकॉस्ट के हवाले से फेसबुक ने फैसला किया है कि होलोकॉस्ट पर मुतनाज़ा मवाद अपलोड नहीं होगा, यहूदियों की मुखालफत में या होलोकॉस्ट की मुखालफत में कोई मवाद भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से मुसलमान भी चाहते हैं कि गुस्ताखाना मवाद जिसमें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो या फिर दीगर मुक़द्दस शख्सियात के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की गई हो, ऐसी मुतनाज़ा गुफ्तगू को मवाद को फेसबुक हटाने का पाबंद हो। इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने ख़त में यह भी कहा है कि भारत के अंदर इस्लामोफोबिया के वाक़यात बढ़ रहे हैं। मुसलमानों को कोरोना वायरस फैलाने का सबब गिरदाना जाता है, मुसलमानों पर हमले किए जाते हैं, मुसलमान जो अक़लियत में हैं वहाँ उन पर जुल्म व तशद्दुद रवा रखा जाता है। इस हवाले से भी फेसबुक को एक्शन लेना चाहिए। नाज़रीन किराम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस खत की पूरी दुनिया के अंदर तशहीर हो रही है और इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के बाद दूसरा बड़ा आलमी लीडर माना जा रहा है। जबकि नाज़रीन किराम, भारत के अंदर मीडिया पर शोर मचाया जा रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत का नाम क्यों लिया कि वहाँ इस्लामोफोबिया के वाक़यात होते हैं, हिंदू तवा नज़रियात को प्रमोट किया जाता है, निहत्ते मासूम मुसलमानों पर हमले किए जाते हैं। नाज़रीन किराम, भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ गलीज़ प्रोपेगेंडा पहले ही इस्तेमाल कर रहा है, डिजिटल मीडिया के जरिए से वॉर लड़ रहा है, हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉरफेयर के जरिए से झूठी मनफी रिपोर्टिंग की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है, पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकल आई है। ऐसी सब बातें भारत के अंदर चल रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ भारत को बल्कि फेसबुक को और इसी तरह से फ्रांस को, दीगर जहां कहीं यूरोप के अंदर गुस्ताखाना वाक़यात हो रहे हैं उन सब की मजम्मत की है। और आज पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से, वजारत खारजा की जानिब से फ्रांस के सफ़ीर को तलब करके एहतजाजी मरासला भी दिया गया है, जो पहला कदम होता है। अगर फ्रांस के अंदर गुस्ताखाना वाक़यात बंद ना हुए तो फिर पाकिस्तान फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाल देगा। और पाकिस्तान की अवाम का मुतालबा भी यही है कि जब तक माफ़ी फ्रांस ना मांगे तब तक फ्रांस के साथ कोई ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो फ्रांस की मसनूआत हैं उनके बाइकॉट की मुहिम भी जारी है और बड़े बड़े ताजरों ने बड़ी बड़ी मार्केटों से फ्रांस की जो मसनूआत हैं उनको उठाकर फेंक दिए हैं। यही वजह नाज़रीन किराम, दुनिया भर के अंदर फ्रांस को इस वक्त शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान के अवाम सड़कों पर हैं। और आप जानते हैं पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसकी अवाम इंतहाई गयूर और गैरतमंद है। जहाँ कहीं मुसलमानों पर हमले हों, इस्लाम पर हमले हों, पाकिस्तान की अवाम सबसे पहले निकलती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी 2 साल पहले अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर को भी नशर किया, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया था कि वो मुतनाज़ा मवाद के हवाले से या इस्लामोफोबिया के हवाले से एक्शन ले, गुस्ताखी के हवाले से एक्शन ले, तौहीन रिसालत के हवाले से एक्शन ले। और आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा है जिसमें मुतालबा किया गया है कि गुस्ताखाना वाक़यात की रोकथाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करना चाहिए। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये फ्रांस से है। नाज़रीन किराम, फ्रांस के सलीबी ईसाई दहशतगर्द सदर इमानुएल मैक्रोन ने मुसलमानों से मुआफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि वो अपने कहे हुए अल्फाज वापस नहीं लेंगे, अपने फैसलों को वापस नहीं लेंगे। ईसाई दहशतगर्द उस्ताद को फ्रांस का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया गया था, उसे भी वापस नहीं लिया जाएगा। यानी कि गुस्ताखाना कार्टून्स के जो वाक़यात होते हैं उनकी हिमायत की जाती रहेगी। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि फ्रांस को दुनिया भर से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। अरब दुनिया से और दीगर बड़े बड़े ममालिक से फ्रांस की मसनूआत के बाइकॉट की मुहिम जारी है। फ्रांसीसी सदर ने अपनी ट्वीट में एक लिखा भी है कि उनकी मसनूआत का बाइकॉट नहीं करना चाहिए और वो आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, कुवैत के अंदर
فلسطین کے اندر، شام کے اندر، اردن، لبنان، عراق اور دنیا بھر کے جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں سب جگہ پر مظاہرے ہو رہے ہیں، اور گزشتہ 5 دنوں سے ٹویٹر پر سب سے ٹاپ کے ٹرینڈ دنیا بھر کے اندر جو بنے ہوئے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ فرانس کی فٹ بال کی ٹیم میں کھیلنے والے ایک فٹ بالر نے بھی فرانس کی ٹیم میں کھیلنے سے انکار کر دیے ہے اور کہا ہے کہ جب تک فرانس اسلام مخالف اقدامات سے باز نہیں آئے گا تب تک وہ احتجاج جاری رکھیں گے۔ ناظرین کرام، پاکستان سے بھی فرانس کی مخالفت کی جا رہی ہے، فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فرانس کے اندر 60 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو خوف و ہراساں ان کو کیا جا رہا ہے، خوف دلایا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں ناظرین کرام پاکستان اور ترک صدر رجب طیب اردوان یہ دونوں مل کر، پاکستان کے وزیر اعظم بھی، یہ دونوں مل کر امت مسلمہ کی قیادت کر سکتے ہیں۔ اگرچہ طیب اردوان نے فرانسیسی صدر کو دوبارہ سے کہا ہے کہ وہ ذہنی مریض ہے، اسے اپنا علاج کروانے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال اس وقت پوری دنیا فرانس کے خلاف ہوئی پڑی ہے، اور اس معاملے کو اچھی طرح سے دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ توہین رسالت کو جرم قرار دے جس طرح سے ہولوکاسٹ کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ اور اس طرح سے ناظرین کرام جب فرانس اپنے صدر کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا، اپنے سفیر کو ترکی سے بلا لیتے ہیں، تو پھر آخر مسلمان کیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخانہ واقعات یا گستاخی کے کلمات برداشت کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے ناظرین کرام قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر اور اسلامی تعلیمات کے اندر اللہ کے رسول سے محبت سکھائی گئی ہے، بتلائی گئی ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہر مومن اپنا کردار ادا کرے، فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے اور اس میں احتجاج میں حصہ لے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف کل یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ نہ صرف مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر ہے۔ تقریباً 1947 کو 27 اکتوبر کے دن جو بھارتی فوجوں نے قبضہ کیا تھا اس کے خلاف یوم سیاہ منایا جائے گا۔ ناظرین کرام، ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر یوم سیاہ کے موقع پر سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور ایک طرح سے کرفیو کا سما ہے اور لوگوں کو سڑکوں پر باہر نکلنے سے روکا جا رہا ہے، اور اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ درجنوں کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے کشمیر سے تاکہ وہ کشمیر کے اندر یوم سیاہ میں حصہ نہ لے سکیں۔ حریت قائدین پہلے ہی جیلوں کے اندر ہیں یا نظر بند ہیں، اور اسی طرح سے جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے اندر آج سری نگر کے اندر جو اسلام آباد چوک ہے وہاں پر بڑے پیمانے پر جو ہندو دہشت گرد تھے، بی جے پی سے منسلک لوگ تھے، انہوں نے بھارتی ترنگوں کو لہرانے کی کوشش کی ہے جس پر جھڑپ بھی ہوئی ہے۔ پولیس نے بی جے پی کے لوگوں کو گرفتار کیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں محبوبہ مفتی کے خلاف بی جے پی کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھارت کے ترنگے کشمیر میں لہرانے سے انکار کیا تھا، جس کی مخالفت میں کشمیر کے اندر آج بی جے پی کے حمایت یافتہ ہندو دہشت گردوں نے بھارتی جھنڈے لہرانے کی کوشش کی ہے جس پر جھڑپ ہوئی ہے اور پولیس نے گرفتار کیے ہیں۔ یہاں تک کہ بھارتی میڈیا پر اپنے ہی پولیس کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے کہ بی جے پی کی جو ریلی تھی اس کو کیوں روکا گیا اور کیوں بھارتی جھنڈوں کو لہرانے سے روکا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت کشمیر کے اندر صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور بھارت کشمیریوں پر ظلم و تشدد کر رہا ہے، جبکہ کل بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر بڑے پیمانے پر جو احتجاج ہوں گے اس میں بھارت کی درندگی کا امکان ہے کہ لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ان پر تشدد کیا جائے۔ ایسے میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ کشمیر کے حق میں اپنا کردار ادا کریں اور فلسطین کے حق میں بھی اپنا کردار ادا کریں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت سے ہے۔ بھارت کی جانب سے جو وہاں سی ڈی سی ہے، جو بھارت کے ڈیفنس کے سربراہ ہیں جنرل بپن راوت، انہوں نے ایک مرتبہ کہا ہے کہ ایل اے سی پر حالات کشیدہ ہیں، پاکستان بھی حملہ کر سکتا ہے، لہٰذا بھارتی فوج کو ہائی الرٹ رہنا چاہیے۔ لداخ کے اندر صورتحال انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہے، ایسے میں ضروری ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج اپنی توجہ مرکوز رکھے اور لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ جو جزیرے ہیں، یعنی سمندری جو جزیرے ہیں یا سمندری جو علاقے ہیں، سرحدیں ہیں، وہاں پر بھی بھارتی نیوی کو ہائی الرٹ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے دھمکی دی ہے چائنا کو کہ ان کو 1 انچ بھی زمین کا قبضہ نہیں کرنے دیں گے، اور جو چائنا کے خلاف لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوجوں کی جو آپریشن ہیں وہ جاری رہیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام، آج اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر، امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی بھارت پہنچے ہیں اور اعلیٰ سطح پر وفد کے ہمراہ
پہنچے ہیں اور بڑے معاہدے بھی ہو رہے ہیں، جبکہ ناظرین کام بھارت کے سلامتی کے مشیر اور بدنام زمانہ دہشت گرد اجیت دوول نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں یا چائنا میں جہاں کہیں چاہیں گے جنگ بھڑکا سکتے ہیں اور جنگ کر سکتے ہیں اور اپنی سلامتی کے لیے کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتے ہیں، جس کے خلاف اپوزیشن جماعتیں جو اجیت دوول ہے اس کے بیان کے خلاف مذمت کر رہی ہیں۔ اور راہل گاندھی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بی جے پی اور ان کے اتحادی دراصل چائنا سے جو ہزیمت اور شکست ہے اس کو چھپا رہے ہیں اور وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ عزیزان حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے خلاف چائنا اور پاکستان جنگ جیت رہے ہیں اور لداخ کے اندر اور بھارت کی مشرقی ریاستوں پر قبضے کا جو سلسلہ ہے وہ تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین افغانستان میں طالبان کی امارت اسلامیہ کی جانب سے فرانس کے اندر ہونے والے گستاخانہ واقعات پر شدید مذمت کی گئی ہے۔ طالبان کی امارت اسلامیہ کی جانب سے ایک بیانیہ جاری ہوئے ہے، ایک اعلامیہ جاری ہوئے ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فرانس کے صدر کو شرم کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کی دل آزاری کر رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف توہین آمیز واقعات کی حمایت کر رہا ہے۔ طالبان وارننگ دیتے ہیں فرانس کی حکومت کو کہ وہ مسلمانوں کی دل آزاری سے باز آ جائیں ورنہ اس کے نتائج فرانس کو بھگتنا پڑیں گے۔ آپ جانتے ہیں فرانس کی فوجیں افغانستان کے اندر نیٹو کے ساتھ مل کر لڑتی رہی ہیں اور طالبان نے فرانس کی فوجوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے اور اس وقت طالبان کی امارت اسلامیہ کی جانب سے عالمی سطح پر اپنی پالیسیوں کو جاری کیا جانا یا عالمی مسائل میں اپنے آپ کو شامل کرنا اس بات کی علامت ہے کہ طالبان عملاً افغانستان پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ جبکہ افغانستان سے ایک دوسری خبر سامنے آ رہی ہے کہ پیوٹن نے بیان دیا ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے نکالنے میں روس نے مدد کی ہے اور امریکی فوجیں اسی لیے افغانستان سے انخلا کر رہی ہیں کیونکہ روس امریکہ کے خلاف ایک جنگ لڑ رہا تھا، اس جنگ میں روس کامیاب ہوا ہے۔ جبکہ امریکہ نے روس کے اس بیان کی مذمت کی ہے اور طالبان نے بھی کہا ہے کہ یہ جنگ یہ امریکیوں کو روس نے نہیں بھگایا بلکہ طالبان کے مجاہدین نے بھگایا ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سوویت یونین کے زمانے میں روس افغانستان کے اندر آیا تھا تو اس وقت امریکہ نے روس کے خلاف بڑی مدد کی تھی افغانستان کی عوام کی، اور اسی طرح سے اب روس کے طالبان کے ساتھ اچھے اور قریبی تعلقات ہیں، ماسکو کے اندر بڑے اجلاس بھی ہو چکے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روس نے بھی امریکہ سے اپنا بدلہ لیا ہے۔ دوسری جانب طالبان اور کابل فوجوں میں شدید جھڑپیں آج بھی جاری رہی ہیں۔ مختلف صوبوں کے اندر طالبان کا دعویٰ ہے کہ 10 چیک پوسٹیں فتح کی گئی ہیں اور اسی طرح سے 2 صوبوں پر بڑا قبضہ ہوا ہے، بڑے علاقے فتح کیے گئے ہیں اور تقریباً مختلف کارروائیوں میں 33 کے قریب اہلکار مارے گئے ہیں اور متعدد گرفتار اور سرنڈر بھی ہوئے ہیں۔ بھاری ساز و سامان بھی طالبان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے قبضے میں لیے ہے، جبکہ دوحہ کے اندر بین الافغان مذاکرات میں تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ یہی وجہ ہے اب افغانستان کے اندر عملاً جو کارروائیاں ہیں وہ تیزی سے طالبان کی بڑھ رہی ہیں اور کابل حکومت پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں تقریباً 1 ماہ ہونے والا ہے آرمینیا کے عیسائیوں کے خلاف آذربائیجان کی مسلمان فوجیں سرگرم ہیں اور اس وقت جو جنگ بندی کے حوالے سے امریکہ، روس اور دیگر ممالک کوشش کر رہے تھے، اگرچہ وہ جنگ بندی ہو رہی ہے لیکن آرمینیا کے عیسائی اس جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے آذربائیجان کی فوجیں اب اپنا بدلہ بھی لے رہی ہیں۔ آذربائیجان نے کہا ہے، ان کی جانب سے جو صدر ہیں ان کی جانب سے تازہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مزید 15 کے قریب گاؤں دیہات بستیاں آزاد کروا لی گئی ہیں۔ تقریباً 150 کے لگ بھگ علاقے اب تک آذربائیجان آرمینیا سے آزاد کروا چکا ہے۔ 1100 سے زائد فوجی آرمینیا کے مارے جا چکے ہیں، 250 سے زائد ٹینک تباہ کیے گئے ہیں، 50 سے زائد ٹینک قبضے میں لیے گئے ہیں اور بڑے پیمانے پر S-300 جو میزائل سسٹم ہے، ڈیفنس سسٹم، اسے بھی تباہ کیا گیا ہے اور تقریباً اب تک 30 سے زائد ڈرون طیارے آرمینیا کے مار گرائے گئے ہیں اور 12 کے قریب جنگی جہاز بھی آذربائیجان نے مارے ہیں اور اس وقت بھی شدید جھڑپیں جاری ہیں اور آذربائیجان کی فوجوں کو کافی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ جبکہ آج کام ترکی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تک مقبوضہ علاقے آزاد نہیں ہوں گے تب تک آذربائیجان کا ترکی ساتھ دیتا رہے گا۔ آذربائیجان کے اندر پاکستان اور ترکی کے حق میں نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں، جشن بھی منایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور ترکی کے جھنڈے بھی آذربائیجان کی عوام سڑکوں پر لہرا رہی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ ناظرین اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور متحدہ عرب امارات نے سوڈان کے ساتھ جو تعلقات اسرائیل نے قائم کیے ہیں اس کے تحفے کے طور پر $5 ملین کی گندم سوڈان کی عوام کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں سوڈان ایک غریب ملک ہے
اور وہاں پر بہت زیادہ فاقے ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ 15,000 سے زائد سوڈانی غیر قانونی طور پر اسرائیل پہنچے تھے مہاجرین کی شکل میں. ان کو واپسی کے لیے بھی اسرائیل نے مجبور کیا ہے کہ سوڈان انہیں قبول کرے، جبکہ سوڈان کے اندر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے مظاہرے جاری ہیں. سوڈان کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سوڈان کے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف دو حکومتی شخصیات کا فیصلہ ہے، ورنہ سوڈان کی عوام اسرائیل کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کرتی ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوانے کے لیے پوری دنیا کے یہودی متحرک ہو چکے ہیں. اسرائیل کی ایک بڑے یہودی لیڈر ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر یہودی دنیا بھر کے اندر اپنے وطن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ وطن جو ان کو خدا نے تحفے کے طور پر دیا ہے یعنی اسرائیل، تو بائبل کی جو پیشن گوئیاں ہیں یا بائبل کے مطابق اپنے وطن کی اگر خوشنودی چاہتے ہیں، وطن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو انہیں ٹرمپ کو ووٹ دینا چاہیے. یہاں تک کہ امریکہ کے اندر جو یہودی علماء ہیں، ربی ہیں، انہوں نے بھی ٹرمپ کے حق میں خصوصی عبادتیں کی ہیں، دعائیں کی ہیں، جس پر ٹرمپ نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے. اور اس وقت انتخابی دنگل جاری ہے امریکہ کے اندر، اور یہودی ٹرمپ کو جتوانے کے لیے پوری دنیا کے اندر سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہودیوں کو پتہ ہے کہ اگر ٹرمپ ہار گیا تو پھر ان کے جو منصوبے ہیں وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، گریٹر اسرائیل نہیں بن سکے گا اور یہودی دنیا پر عالمگیر حکومت قائم نہیں کر سکیں گے. آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ یمن سے ہے. ناظرین، یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کے انتہائی اہم اہداف کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے ڈرون طیاروں کے ذریعے سے، جبکہ سعودی اتحاد نے یمن کے حوثیوں کے ڈرون طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین، یمن کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ حوثیوں سے بہت سے اہم اسٹریٹجک مقامات آزاد کروا لیے گئے ہیں، جبکہ ناظرین حوثیوں نے یمن کی حکومت کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے پر اقوام متحدہ کو کہا ہے کہ حوثی تیار ہیں، لہٰذا دوسرا مرحلہ قیدیوں کے تبادلے کا شروع کیا جائے. اس سے پہلے 1000 سے زائد قیدی اب تک دونوں طرف سے رہا ہو چکے ہیں. جبکہ ناظرین، یمن کے اندر متحدہ عرب امارات اور UAE کی متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کی سازشیں جاری ہیں، اور جو علیحدگی پسند ہیں ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ علیحدگی پسندوں کے خلاف یمن کی عوام سراپا احتجاج ہیں کہ UAE یمن کی تقسیم کے لیے سازشیں کرنے سے باز رہے. آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ عراق سے اور لیبیا سے ہے. ناظرین، تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر مسلح جھڑپیں جاری ہیں، مظاہرین سڑکوں پر ہیں، بالخصوص سنی عوام سڑکوں پر ہیں کہ ان کے حقوق غصب کیے گئے ہیں. 1 سال پہلے جن مظاہرین کو شہید کیا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا، ان کی یاد میں مظاہرے ہو رہے ہیں. 50 سے زائد مظاہرین زخمی ہوئے ہیں اور درجنوں گرفتار بھی ہوئے ہیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عراق کے اندر مصطفیٰ کاظمی کی حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور جو مطالبات ہیں مظاہرین کے وہ یہ بھی ہیں کہ جو مسلح پراکسی وار تنظیمیں ہیں ایران نواز، ان کو عراق سے نکالا جائے کیونکہ وہ ان کے وسائل پر قبضہ کر رہی ہیں. جبکہ ناظرین، عراق کی حکومت نے داعش سے متعدد علاقے آزاد کروانے کا دعویٰ کیا ہے. اور اس کے علاوہ عراق سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ صدام حسین کے دایاں بازو یا صدام حسین کی حکومت میں انتہائی اہم عہدے پر رہنے والے اور صدام حسین پارٹی کے انتہائی سینئر جو کارکن رہنما تھے وہ وفات پا چکے ہیں. غالباً 70 سال سے زائد عمر تھی ان کی، جس پر عراق کے اندر صدام حسین کے حامی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین، لیبیا سے خبر یہ ہے کہ فائد السراج کی منتخب حکومت کو کہا گیا ہے اقوام متحدہ کی جانب سے کہ ابھی فائد السراج مستعفی نہ ہوں، کیونکہ جنگ بندی ہو رہی ہے اور جو لیبیا کے اندر مسائل ہیں، بحران ہیں، وہ تاحال جاری ہیں. جب تک کہ مسائل حل نہ ہوں، بحران ختم نہ ہو، تب تک فائد السراج کو حکومت میں رہنا چاہیے. آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ مصر، ایتھوپیا اور امریکہ سے ہے. ناظرین، تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ مصر کی فوج پر حملہ ہوا ہے، 2 فوجی مارے گئے ہیں، جبکہ ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی کے ظالمانہ اقدامات جاری ہیں اور مخالفین کو جیلوں کے اندر رکھا ہوا ہے، انہیں عدالتی رسائی بھی حاصل نہیں ہے. اخوان المسلمین پر سب سے زیادہ مصر کے اندر تشدد اور ظلم کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 روز پہلے ایک بیان دیا تھا کہ مصر بموں کے ذریعے سے ایتھوپیا کے اندر جو نہضہ ڈیم ہے جو دریائے نیل پر بنایا گیا ہے اسے تباہ کرنا چاہتا تھا، جس پر ایتھوپیا نے امریکی سفیر کو طلب کر کے شدید احتجاج کیے ہیں. جبکہ دنیا بھر کے ماہرین کہتے ہیں کہ مصر اور ایتھوپیا کے درمیان جنگ بھڑکانے کے لیے ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے، یہ بیان دیا ہے، اس سے دونوں ملکوں کے درمیان جنگ شروع ہو سکتی ہے. جبکہ آج کام امریکہ کے اندر انتخابی کمپین جاری ہے اور چند روز باقی رہ چکے ہیں. جو بائیڈن نے ٹرمپ کو وائٹ سپرمیسی کا حامی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ امریکہ کے اندر فسادات کروانا چاہتا ہے، لہٰذا جو بائیڈن نے کہا کہ انہیں ووٹ دیا جائے. جبکہ ٹرمپ نے جو بائیڈن پر حملے شروع کر رکھے ہیں اور کہا ہے کہ
جو بائیڈن انتخابات نہیں جیت سکتے کیونکہ وہ 8 سالوں میں عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکے تھے۔ بہرحال ناظرین، کام دنیا بھر سے تھے آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔